नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह अहज़ाब की जो आयत हैं जिससे 22वां सिपारा जहाँ से शुरू हो रहा है, असल में ये मौजू जो है ये थोड़ा पहले से शुरू हो गया है। आयत नंबर 28 से जो है ये बात स्टार्ट हो गई थी कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। और मैंने आपको बताया था कि हुआ यही था कि जब मजमू तौर पर मुसलमानों के यहाँ ज़रा खुशहाली के हालात हो गए थे तो ज़ाहिर है इंसान थी अज़वाज मुतहरात भी, तो उन्होंने भी ये इस तरह का कुछ तकाज़ा किया कि अब कुछ हमारे भी ख़र्चा या हमारे भी जो मंथली जो है उसमें कुछ इजाफ़ा किया जाए। तो आप सल्लम को ये बात जो है बहुत नागवार गुजरी थी और आपने जो है 1 महीने तक अपनी किसी भी अहलिया से जो है के पास न जाने की कसम खा ली थी। तो ये वाक़या जो था ये भी इसके बाद ये आयत नाजिल हुई हैं कि आप नबी जो है वो सल्लम अपनी अज़वाज से कह दें कि अगर वो दुनिया की ज़िंदगी चाहती हैं, दुनिया का सामान चाहती हैं, तो फिर उनको वो सब कुछ दे दिया जाएगा। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तालिब हो तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जैसी नेक ख़वातीन जो है उनके लिए बहुत बड़ा अजर अज़ीम यानी बहुत बड़ा अजर तैयार करके रखा है। तो इस आयत के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 4 बीवियाँ थीं, हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये चारों थीं। तो जब पूछा हज़रत आयशा से पूछा, ये बात सामने उनके रखी और कहा कि इस मामले में अपने वालिदैन की राय भी ले लो फिर फ़ैसला करो, तो उन्होंने कहा बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन ही जवाब दिया उन्होंने कि क्या मैं इस मामले में मैं अपने वालिदैन से क्यों पूछूं, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तालिब हूँ। और इसी तरह तमाम अज़वाज मुतहरात ने एक ने यही जवाब दिया जो हज़रत आयशा ने दिया था। और उसके बाद सब अपने जो अज़वाज मुतहरात थी वो अपने उन तमाम मुतालबात से दस्तबरदार हो गई। देखें, सिर्फ नबी जो हैं वो ही नहीं हमारे लिए एक मिसाल है, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन जो थी, जो हमारी माएँ जो थीं, जो अज़वाज मुतहरात आप सल्लम की बीवियाँ जो थीं, वो भी बहुत बड़ा नमूना और मिसाल हैं मुसलमान औरतों के लिए। कि इसके बाद तमाम अज़वाज मुतहरात ने अपनी ज़िंदगियाँ इस तरह गुजारी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी घर में यानी किसी भी बीवी के घर में 2 वक्त का चूल्हा एक दिन में नहीं गर्म हुआ। कितनी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 2 क्या, हमारे यहाँ तो न जाने कितनी दफ़ा चूल्हे जलते हैं, कितनी दफ़ा नाश्ते और खाने और चाय और स्नैक्स और क्या क्या बनता रहता है। आप देखें उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह की दुनिया में रहते हुए दुनिया की आसाइशों और दुनिया की जो भी साजो सामान है वो उस पर कुदरत रखते हुए उसको इख्तियार नहीं किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी की बीवियों, ये मैं इसलिए थोड़ा सा पिछला बता रही हूँ कि आगे की आयत से ये रिलेटेड है कि अगर तुम कोई किसी फहाशी या बेहयाई का तुम में से कोई इर्तिकाब करेगा तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। अब बात यह है कि ये खुदा न ख़ास्ता नबी की बीवियाँ को इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो कुछ ऐसे उनसे उम्मीद थी, बल्कि ये इसलिए कहा जा रहा था कि इस गुमान में ना रहें नबी की बीवियाँ कि नबी जो हैं वो उनको बचा लेंगे। क्योंकि आपने देखा है ना कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र भी है कुरान में और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र भी है, आगे आएगा कि ये दोनों नबियों की बीवियाँ तो थीं लेकिन अजाब से ना बच सकीं। तो अल्लाह ताला जो है वो जब नबी के लिए और उनकी बीवियों के लिए ये कह रहा है कि नबी जो है वो उनको नहीं बचा सकेगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लम ने कुरैश के तमाम ख़ास व आम को बुलाकर जमा फरमाया और एक एक कबीले का नाम लेकर उसके अफराद को मुक़ाद्दफ़ फरमाया, यानी या बनी काब, या बनी मर्रा बिन काब, या बनी शम्स, या बनी अब्द शम्स, या बनी अब्द मनाफ, या बनी हाशिम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, यानी एक एक ख़ानदान एक एक कबीले का नाम लेके पुकारा और हर एक से यही कहा कि अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचाओ। यानी मैं नहीं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी लेता
تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ جب نبی جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے، اپنے قبیلوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اللہ سے کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر خدا نخواستہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی بے حیائی کا اندیشہ نہیں تھا، بلکہ اس سے مقصد یہ تھا کہ ان کی جو ازواج ہیں ان کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ اسلامی معاشرے میں ان کا مقام کس قدر بلند ہے، اور اس جتنا بلند ان کا مقام ہے اسی لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں. اس لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام خواتین کے لیے رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. اور جو کوئی تم میں شروع ہو رہا ہمارا 22واں پارہ، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عمل کرے گی اور نیک اعمال کرے گی تو اسے ہم دگنا اجر دیں گے. یعنی اجر بھی دگنا ہے. اگر ذمہ داری بہت بڑی ڈالی گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت کچھ قربان کرنا پڑ رہا ہے تو پھر اجر بھی دگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے عزت والا رزق تیار کر کے رکھا ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے نا عزت والا رزق کہاں ہوگا؟ جنت میں، جنت الفردوس میں. تو جنت الفردوس ان کے لیے تیار ہے، وہاں ان کے لیے باعزت رزق ہے، سب کچھ وہاں ہے. یہاں کی چند دن کی زندگی میں جو کچھ بھی وہ قربانیاں دے رہی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے انعامات ہیں ان کے لیے. اب پردے کے بارے میں کچھ خصوصی جو احکامات ہیں وہ ہیں، ان کو ذرا غور سے سنیے گا. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی نہ پیدا کرو، لچک نہ پیدا کرو. یعنی اب ایک بہت بڑا جو حکم ہے اور جو ہمیں جس کی بالکل سمجھ نہیں ہے وہ کیا ہے کہ غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے، یعنی اگر آپ کا انٹریکشن ہے کہ جیسے گھروں میں آنے اکثر ہوتا ہے نا کہ نامحرم رشتے بھی گھر میں آپ کے آتے جاتے ہیں، یا اور گھر میں کام کرنے والے آ رہے ہیں یا دروازے پہ آ رہے ہیں کوئی، یا اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جب آپ شاپنگ کے لیے خاص طور سے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اتنی لوچ دکھاتی ہیں اور اتنا زیادہ ان سے فری ہونے لگتی ہیں، ارے نہیں آپ تو ایسا کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا کریں. تو یہ اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ دنیاوی چند سو چند ہزار کا فائدہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی مرد سے تمہیں کبھی براہ راست کوئی بات کرنی پڑے تو تمہارے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آواز میں کسی قسم کی نزاکت، نرمی یا چاشنی یا اٹریکشن تمہاری آواز میں نہیں ہونی چاہیے. اس کو لبھانا نہیں چاہیے، اس کو اپنی آواز اور اپنے انداز سے اس سے کوئی فیور نہیں لینا چاہیے. اور کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس معاشرے میں اس وقت منافق بھی موجود تھے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. تو اسی لیے پہلا قدم کیا تھا کہ یہی منع کر دیا گیا کہ جب غیر مردوں سے بات کرو تو پھر غیر ضروری طور پہ نرمی اور آواز اور انداز اپنی ادا نہ دکھاؤ. اور آج منافق کیا، آج تو پورا معاشرہ ہی جس طرح کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے کہ جو عورت کی صرف معمولی سے اشارے سے ہی، بغیر اس کے اشارے کے ہی بلکہ نہ جانے کیا کیا سوچنے اور کرنے کا سوچ لیتے ہیں. تو پھر اس معاشرے میں کتنا محتاط عورت کو رہنا چاہیے. اور بات کرو معروف انداز میں، یعنی نرمی سے اور بہت اٹریکشن کے ساتھ نہ کرو، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لٹمار انداز میں بات کرو اور کوئی بات کرے تو ایسا لگے کہ جیسے آپ اس کو ایک دم جھڑک رہی ہیں. یہ بلکہ ایک جو ایوریج محتاط انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، ایک غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جائے. وقرنا فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں ٹھہرو. عورت کے لیے سب سے بہترین جو ٹھکانہ ہے نا رہنے کا، وہ گھر ہے. عورت کو گھر کے لیے بنایا گیا ہے، باہر کی ذمہ داریوں کے لیے مرد کو بنایا گیا ہے. تو عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، جو رشتہ بھی اس کا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ وہ گھر میں ٹک کر رہے. اور جب وہ گھر میں رہے گی نا تو ہی گھر بنیں گے.
اور یہ ایک ذرا لمبا وہ ہے، اس وقت میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتی کہ ظاہر ہے تعلیم اور جاب اور یہ سب آج کل جتنا کامن ہے اس کو ہم تفصیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار پکڑو. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کو پریفر کرنا چاہیے، باہر نکلنے کو نہیں. اور مت نکلو بن سنور کر دور جاہلیت کی طرح، پہلے کی طرح. جیسے پہلے دور جاہلیت میں خوب بناؤ سنگھار کر کے اور خود کو نمایاں کر کے نکلتی تھیں کہ زیور بھی اور میک اپ بھی اور ایسے لباس بھی ایسے پہنتی تھیں کہ عورتیں اور مرد سب کی توجہ اور نظروں کا مرکز بنے. یہ دور جاہلیت کے طریقے ہیں، ان کو اب مت اختیار کرو. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ جو عورتیں بے پردہ نکل رہی ہیں، جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کر رہی ہیں، وہ کس کیٹیگری میں آ گئیں. ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. وہ سب جو اپنی زینتیں ظاہر کرتی ہیں، جو اپنی خوبصورتی ظاہر کرتی ہیں، جو اپنے لباس کی خوبصورتی، اپنے جسم کی خوبصورتی، اپنے میک اپ سے، اپنے زیور سے چھن چھن کرتے ہوئے نکلتی ہیں. ابھی آگے وہ بھی آئے گا. اور خوشبوئیں لگائے ہوئے اور بہت ہر طرح سے اپنے کو خوبصورت بنا کے باہر کس کو دکھانے کے لیے نکل رہی ہیں؟ کون لوگ ہیں باہر؟ کون آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں؟ کون سڑکوں پہ کھڑے ہیں لوگ؟ بازاروں میں کون لوگ ہیں جن کو دکھانے کے لیے تیاریوں سے نکلا جا رہا ہے؟ آپ کی زینت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ آپ کے محرم جو ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے نا. آپ اپنے شوہر کو تیار ہو کر دکھائیے گا، آپ اپنے باپ بھائی کے سامنے اچھے تیار ہوئیے، وہ خوش ہوں آپ کو دیکھ کے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں کہ اچھے سے تیار ہوں سب. لیکن باہر گھر سے باہر جب نکل رہی ہیں تو وہاں دیکھنے والے لوگ کون ہیں؟ ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے جن کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں کہ بہت خوبصورت بن کے نکلیں، بہت تیار ہو کر نکلیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو بیسک جو چیزیں ہیں ان کو بھی اختیار کریں، یعنی نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی بنیں. اللہ تو بس یہی چاہتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، وہ دور کر دے تم سے رجس، ناپاکی، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے. تو یہ طریقے ہیں، اگر کوئی اچھی طرح پاک ہونا چاہے تو پھر یہ ہے طریقے اس کے جو بتا دیے گئے ہیں. اور یاد کیا کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تو ان کے گھر میں ظاہر ہے اللہ کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا نزول ہوتا تھا، تو اور یہیں سے جو ہے حکمت اور دانائی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی جو ہے شرف بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ پر اس حال میں کبھی وحی نازل نہ ہوئی کہ میں تم میں سے کسی عورت کے لحاف میں ہوں سوائے عائشہ کے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بستر میں ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ پہ وحی کا نزول ہوا. تو کتنی بڑی سعادت ہے ان امہات المومنین کے لیے، ان ازواج مطہرات کے لیے، پاکیزہ عورتوں کے لیے، وہ جو ہماری امت کی جو چنی ہوئی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی کتنی پیاری ان کی فضیلتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اور یقیناً مسلمان مرد اور عورتیں اور مومن مرد اور عورتیں، یعنی آپ دیکھیں مسلمان مرد اور عورتیں الگ ہیں اور مومن مرد اور عورتیں الگ ہیں. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسلام اور ایمان کے آپس میں کیا ڈفرنس ہے. تو اس حساب سے جو اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں، ان کا جو سر اپنا جھکا دیتے ہیں وہ ہیں مسلم. اور مومن کون ہے؟ جن کے دل میں صحیح معنوں میں جو ایمان جن کے دل میں جو بیٹھ جاتا ہے اور جن کے عمل سے جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے، وہ ہیں مومن. یعنی اسلام لانے کے بعد مومن بن جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کے لیے مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. اور پھر آگے والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں. یہاں صرف زبان کی سچائی نہیں ہے بلکہ عمل اور کردار کی بھی سچائی مراد ہے.
اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشیت اختیار کرنے والے مرد اور خشیت اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ ہمیں بھی اللہ شامل فرما لے ان میں۔ اب آگے ایک اور جو میں نے آپ کو اس وقت شروع میں آیات آئی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں بھی ایک آگے ایک واقعہ ہے جو کہ آئے گا، جو کہ منہ بولے بیٹے کے نکاح کے متعلق اور اس کا کیا حق ہے اور وہ کیا واقعی بیٹے کا اس کو درجہ ملتا ہے، اس سے متعلق باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ یہ سوچیں کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا اگر کوئی فیصلہ آ گیا ہے تو پھر آپ کا اختیار ختم ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو تھے، آپ کے جو ایک طرح سے غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، ان کے لیے حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، ان کا رشتہ بھیجا تھا، نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ لیکن حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش دونوں جو آپ کے پھوپھی کے بیٹے اور بیٹی تھے، وہ اس کو منظور نہیں کر رہے تھے، کیونکہ بے شک اسلام آنے کے بعد بہت کچھ تبدیلی آ گئی تھی اور بہت کچھ بدل گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور ظاہر ہے حضرت زید جو تھے وہ تو وہ بھی ایک اچھے خاندان کے، لیکن بچپن میں ہی ان کی آپ کو بتا چکی ہوں نا کس طرح سے وہ بیچ دیا گیا تھا ان کو، اور وہ آپ نے کے پاس رہتے تھے، اور پھر جب باپ اور چچا لینے آئے تو وہ گئے نہیں ان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو ظاہر ہے وہ ایک اونچے خاندان اور اچھا ایک جو تھیں ان کی پھپھی جو تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، قریش کے اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت زید بن حارثہ جو بھی کہہ لیں لیکن وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ تو اسی لیے شاید انہوں نے جو ہے انہوں نے سوچا کہ کہیں شادی ہونے کے بعد وہ حضرت زید کو شوہر کے طور پہ وہ احترام نہ دے سکیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت کا نزول ہوا تو پھر انہوں نے مان گئے وہ، اور یہ نکاح ہو گیا۔ لیکن ہوا یہی کہ شادی کے بعد بھی حضرت زینب جو تھیں وہ اپنے جذبات اور احساسات جو ہیں ان کے لیے اس طرح کے نہیں رکھ سکیں، حضرت زید کو جو ہے وہ درجہ وہ مقام نہیں دے سکیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جو اس فیصلے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروایا تھا، یہ ایک اللہ کی مصلحت تھی جو کہ آگے ظاہر ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت زید نے کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کا بتایا اور کہا کہ وہ طلاق دینے کی اجازت چاہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ انہیں روک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ موافقت کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی وہ بات جان لی جب آپ کہتے تھے وَاسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ یہی کہتے تھے نا کہ یہ انعام کیا تھا، یعنی آپ نے اتنے اچھے خاندان میں ایک تو پہلے ان کو اپنے پاس اپنی اولاد کی طرح رکھا اور پالا، اور پھر اتنے اچھے خاندان میں ان کا نکاح کیا، ان کی طرف سے اپنی طرف سے ان کا مہر بھی ادا کیا، اور ان کو ضروری سامان بھی ان کے گھر کے لیے جو کچھ ان کو چاہیے تھا وہ بھی آپ نے عنایت کیا۔ تو آپ نے اللہ نے بھی ان پر انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا۔ اللہ کا انعام تو سب سے بڑا یہی تھا کہ کہاں تو وہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، وہ اٹھا لیا تھا ڈاکوؤں نے، اور پھر کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے پاس آ کے ان کو رہنے کی زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ تو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ در حقیقت آپ کیوں بار بار انہیں روک رہے تھے؟ اس کے پیچھے ایک بات تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ کرنے پہ کوئی بہت بڑا طوفان نہ آئے، تو آپ ان کو روک رہے تھے۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں یہ حکم مل گیا تھا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں طلاق دیں گے تو آپ کو اب زینب بنت جہش سے نکاح کرنا ہوگا،
تو عرب کے معاشرے میں منہ بولا بیٹا جو تھا وہ بیٹے کا درجہ ہوتا تھا، وہ وراثت میں بھی حصے دار ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ وہی سارا چیزیں ہوتی تھیں جو کہ سگے بیٹے کے ساتھ ہوتی تھیں۔ تو جیسے سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی باپ نہیں کر سکتا، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور در حقیقت اللہ کو اس قانون کو ہی، اس جو غلط ایک وہ تھا روایت تھی، اس کو ہی توڑنا تھا، جس کی وجہ سے یہ نکاح بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یعنی آپ کو یہ خوف سا تھا نا کہ جو مخالفین ہیں وہ فوراً آپ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے اور کہتے لو بھائی اپنے ہی بیٹے کے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی۔ تو اس صورت کی ابتدائی آیات میں اسی لیے پہلے وضاحت کر دی گئی کہ منہ بولے بیٹے کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ اور اس آیت کے نزول کے بعد لوگ پہلے انہیں کہا کرتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اب انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ منافقین جو ہیں اس معاملے میں کو بہت اچھالیں گے اور بہت گند ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب زید نے اس سے اپنا تعلق پورا کر لیا، ختم کر لیا، قضا یعنی ختم ہو گیا، مکمل پورا کر کے ختم کر لیا، تو ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ تو یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو اللہ کے کلام کا یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، اور حضرت زینب کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان الفاظ پر فخر کرتے ہوئے کہتی تھیں، دوسری ازواج مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ آپ سب لوگوں کے نکاح زمین پر ہوئے جبکہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا، اور اللہ نے خود میرا نکاح پڑھایا۔ تو کلام اللہ کے ان الفاظ سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کیا۔ تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق پورا کر چکے ہوں۔ یعنی ان کا اگر کسی کو کوئی طلاق دیتا ہے یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہیں تو منہ بولے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو جاہلانہ رسم ہے اس کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے یہ ہوا، اور وکانہ امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ نبی پر کوئی مذائقہ نہیں اس بات پر جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی۔ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلے بھی جو نبی اور رسول اللہ کے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو چیزیں ان پر فرض، جو باتیں کر دی جاتی تھی اس پر انہیں عمل کرنا ہوتا تھا۔ اور وکانہ امر اللہ قدر مقدورہ، اور اللہ کا فیصلہ قطعی طے شدہ تھا۔ وہ اللہ کے رسول جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ یعنی جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے رسول جو ہیں وہ اس کو بے چون چرا پورا کرتے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور اللہ بھی اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہا ہے، دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یعنی یہ بات اب ختم ہو گئی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی بیٹے جو بھی پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ویسے تو نبی باپ ہے لیکن اس طرح سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی مہر ہے، ختم مہر کو کہتے ہیں، نبیوں کے سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا، اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ہے وہ مومنین پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ اور جس دن وہ اس سے ملیں گے تو ان کی دعا ہوگی، سلام ہوگی، یلقون سلام، یعنی تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یعنی اس دن ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، یعنی سلامتی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت ہی باعزت
عزت والا جو ہے وہ اجر۔ اے نبی یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کا کام یہی ہے کہ وہ خوشخبری بھی سناتا ہے اور لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، سراجا منیرا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ کریں، اور وہ جو آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز کر دیں، اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے مددگار کے طور پر۔ اے ایمان والوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کی تم انہیں گنتی پوری کرو۔ یعنی نکاح ہوا ہے، ابھی کوئی مطلب رخصت ہی نہیں ہوئی ہے، تنہائی میں نہیں ملے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ نکاح ختم کر دیا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہوگی اس عورت کی، اور شوہر کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ بس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو، یعنی سراہن جمیلہ، بہت اچھے انداز میں ان کو رخصت کرو، کیونکہ بے شک کوئی تمہارا تعلق ان سے قائم نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال تمہارے اس میں رہی ہیں، نکاح میں رہی ہیں، تو ایک اچھی بات ہے کہ اگر رخصت کرتے ہوئے کچھ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دو۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور ان کو بھی جو آپ کے باندیاں ہیں، جو آپ کی ان میں سے جو اللہ نے آپ کو بطور فے عطا کی، جیسے مصر کے فرما روا جو تھے، انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کے بیٹے جو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ کو نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے، اور اپنی پھوپھی کی بیٹیوں سے، اور اپنی ماموں کی بیٹیوں سے، اور اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، یعنی کزن میرج جو ہے وہ کوئی مطلب بری بات نہیں ہے، بلکہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے، اور اس کے ذریعے ہم سب کے لیے بھی، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے اپنے نبی کے لیے، اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے۔ اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا تھا، اور اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں، یعنی اگر وہ مسلمان، اس کی مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان خاتون جو مہر کا تقاضا کیے بغیر خود آپ کو اپنے آپ کو آپ کی زوجیت کے لیے پیش کر دے اور آپ اسے قبول فرمائیں، تو آپ اس سے نکاح کر لیں، تو پھر اس کے بعد وہ عورت بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ رعایت جو ہے، یعنی یہ جو بات ہے، یہ خالص آپ کے لیے ہے، مومنین سے علیحدہ، خالصتاً لکا من دون المومنین، یعنی یہ عام مومنوں کے لیے قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت آگے کہے کہ میں آپ کو مہر کا تقاضا نہیں کرتی اور آپ کو اپنے آپ کو آپ کی زوجیت کے لیے پیش کر رہی ہوں اور آپ اسے قبول فرمائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خصوصی اجازت تھی، اور میں بتاؤں گی انشاءاللہ تفصیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے الاؤ کی گئی تھیں، اجازت دی گئی تھی، جن کے لیے ہمیں خوب معلوم ہے، جو ہم نے ان عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے ضمن میں فرض کیا ہے، یعنی جو اللہ کے قوانین ہیں کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ایک عام مسلمان نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح باندیوں کے بارے میں بھی یا لونڈیوں کے بارے میں بھی کچھ قوانین ہیں، تو اس کی بھی کچھ حکمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ کے لیے یہ شرائط نہیں تھی کہ ایک وقت میں 4 بیویاں ہوں، بلکہ آپ کے لیے اجازت تھی، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت تھی، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ پہ کوئی تنگی نہ رہے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی آپ کا جو پیغام ہے، جو دین کا ہے، وہ آگے پھیلانے میں آپ کی معاون تھی نا۔ اب آپ دیکھیں، کوئی بڑی عمر کی تھیں جو آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کم عمر تھیں، تو وہ آپ کے ساتھ انہوں نے جتنی زندگی گزاری اور جتنا کچھ سیکھا، وہ بعد میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت کام آیا۔ اسی طرح ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹائیں، جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دیں، یہ بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جس اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں آپ گزاریں، اور جس کے ساتھ کم گزارنا چاہتے ہیں گزاریں۔ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ برابری اور عدل سے کام لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی برابری سے اور عدل سے کام لیتے تھے، اور سب کی باریاں مقرر تھیں۔ اور جن کو آپ نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ اگر قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس پر بھی جو آپ انہیں دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط انداز میں کرتے تھے عدل و انصاف، لیکن اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جو چیز میرے اختیار میں ان میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں ان کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یعنی کیونکہ دیکھیں نا، دل تو انسان کا کسی نہ کسی کی طرف زیادہ ہی مائل ہوتا ہے نا، اپنے رویے اور عمل میں تو برابری کر سکتا ہے لیکن دل کے رجحان اور محبت میں برابری نہیں کر سکتا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی اجازت ہے آپ کو کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ یعنی اب آپ اپنی ان ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق نہ دیں اور نہ مزید کوئی نکاح کریں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب مطلب فائنل جتنے آپ کی ہو چکے تھے نکاح، اس کے بعد یہ کہ اب مزید کوئی نہ کریں اور نہ ہی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے۔ یعنی اگر آپ کا کسی طرف رجحان ہو بھی، کوئی کسی طرف آپ کو رغبت ہونے بھی لگے، تو اب آپ ایسا نہ کریں سوائے اس کے جو آپ کی ملکیت ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا۔ یعنی یہ کہ اگر تمہیں کھانے پہ آنے کی اجازت دی جائے تو آؤ، یہ نہیں کہ کھانے کے وقت پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ اور یہ بھی کہا غیر ناظرین اناہو، یعنی پہلے سے آ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ابھی جیسے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے تو بھئی عصر کے بعد مغرب کے بعد سے ہی آ کے بیٹھ گئے اور تیار ہو رہا ہے، کھانا پک رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو مینرز ہے نا، یہ ہم سب کی تربیت کے لیے کہ کسی کے گھر دعوت پہ جانے کا بھی طریقہ یہی ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اول تو یہ کہ کسی کے گھر پہ جہاں آپ کی بے تکلفی آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کسی اور کے گھر آپ جائیں تو ایسے ٹائم پہ نہ جائیں کہ جو کھانے کا ٹائم ہو، عین وقت پہ پہنچ جائیں کہ دوسرے کو تکلیف میں ڈالیں۔ یا اگر کسی نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے تو آپ ایسے نہ کریں کہ گھنٹوں پہلے سے جا کے بیٹھ جائیں۔ اب گھر والا کام میں بزی ہوتا ہے، 10 طرح کے کام ہوتے ہیں، اس کو ہو سکتا ہے اس نے جہاں آپ کو بٹھایا ہے وہاں سے اس کو برتن نکالنے ہوں سائڈ بورڈ سے، یا اس کو کوئی اور کام ہو، یا کھانا پک رہا ہے تو وہ آپ جا جا کے پتیلیوں میں جھانک رہے ہیں تم یہ کیا پکایا، یہ کیا کیا، اس کو نہیں اچھا لگ رہا ہو اس طرح سے۔ تو اگر آپ جائیں تو ایسے ٹائم سے جائیں کہ جیسے کھانے پہ آپ کو بلایا تو پھر آپ آدھا پون گھنٹہ پہلے چلے گئے زیادہ سے زیادہ، اور جا کے تمیز سے جہاں پہ بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ یہ سارے جو قوانین ہیں نا، ایک مسلمان معاشرے، ایک مسلمان گھر کے اصول جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں جب تمہیں دعوت دی جائے یا بلایا جائے تب داخل ہوا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ آتے تھے پہلے ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں، کھانا تیار ہو رہا ہے، پھر کھانا کھایا اس کے بعد بھی جانے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جب تم کھا لو تو پھر باتوں میں نہ لگے رہو، اٹھ جایا کرو اجازت لے کے۔ تمہاری یہ باتیں نبی کے لیے تکلیف کا باعث تھیں، اور اس کا جو ہے خاص وہ موقع جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زینب سے نکاح کے بعد جو آپ نے ولیمے کی جو دعوت کی تھی اس میں لوگ آ کے بیٹھ گئے اور کسی طرح جا نہیں رہے تھے، اور اتنی دیر، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، یعنی جو حجرے بنے ہوئے تھے، وہ کتنے چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی اتنے چھوٹے تھے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو سجدہ کرنے کے لیے ان کا پاؤں جو تھے حضرت عائشہ کے وہ ایک سائڈ پہ کرتے تھے اور پھر سجدہ کرتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے وہ حجرے تھے۔ اب اتنے چھوٹے حجروں میں اگر غیر مرد جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چادر اوڑھے چہرہ دیوار کی طرف کیے بیٹھی رہتی تھی. تو اتنی جگہ تو نہیں تھی نا وہاں کہ اتنے غیر مرد آ کے بیٹھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے مگر لوگ احساس نہیں کرتے. تو دیکھیں اس چیز کا خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ دعوت اگر کسی نے بلایا، کھا لیا، پی لیا، چائے پی لی، چلیں بہت سے بہت، آپ اٹھیے، اجازت لیجئے. اس کو سب سمیٹنا ہوگا، اس کو ریسٹ کرنا ہوگا، گھر کو صاف کرنا ہوگا، اس کو دماغ میں اس کے کام چل رہے ہوں گے. اخلاقاً تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں بیٹھیے، نہیں نہیں بیٹھیے، لیکن اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہے اس چیز کو سمجھیے، تو وہاں سے اجازت لے کے اٹھ جائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی ہے نا، اس کو ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی قوانین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے جھجک یا حیا محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں جھجکتا، نہیں حیا کرتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت اور شرافت میں نہیں کہتے تھے کہ بھئی اب جاؤ تم لوگ، اچھا نہیں لگتا تھا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ حق کو بیان کر رہا ہے نا، اور اس میں کوئی حیا نہیں محسوس کرتا. اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو، حجاب ورائے حجاب یعنی آڑ سے مانگا کرو. تو اب آپ یہ دیکھیے یعنی دروازوں کے اوپر پردے لٹکا دیے جائیں. اور اگر کسی کو پہلے یہ ہوتا تھا دروازوں پہ پردوں کا اتنا رواج نہیں تھا. اور آپ دیکھیں نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی آڑ سے مانگا کرو. تو تمام مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بھی جب یہ حکم آیا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے دروازوں پر لٹک گئے. اور یہی طریقہ ہوا کہ اگر کوئی آئے گا تو پردے کی آڑ سے بات کرے گا. یہ طرز عمل زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. یعنی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی. اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد بھی کبھی بھی، یعنی وہ حرام ہو گئی ہیں، مائیں تمہاری. آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ کسی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں یا آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ آپ کی مائیں ہیں، ان سے کبھی بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. اور خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کوئی حرج نہیں ان پر ان کے باپوں کے معاملے میں، یعنی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے باپوں کے معاملے میں یہ شرط نہیں تھی. ظاہر باپ تھے وہ کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں تو وہ ان کے گھروں میں آئیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور نہ کوئی حرج ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، یعنی جو محرم رشتے ہیں ان میں کوئی ایسا حرج نہیں، پابندی نہیں ہے. اور نہ ان کے بھائی کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، کیونکہ بھائی کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے بھی جو اپنے بیٹوں کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور نہ ان کی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں اور نہ ان کے غلام اور باندیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اے نبی کی بیویوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور سلام، درود اور سلام بھیجا کرو. یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ان کے لیے انتہائی رسوا کو عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی بیجا الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سر بہتان اور صریح کھلے ہوئے گناہ کا، یعنی صاف ہے یہ گناہ، اس کا بوجھ لے لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان خواتین سے کہہ دیں، یعنی ابھی تک تو صرف نبی کی بیویوں سے یعنی نبی کے گھر والوں سے بات ہو رہی تھی، لیکن اب آگے بڑھ گیا اس کا دائرہ اور اہل ایمان خواتین بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں. پردے کے احکام یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے، یعنی اپنے آپ کو کور کر لیں، چہرے پہ بھی
چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینے میں من گھڑت سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان پر اکسا دیں گے، یعنی ہم آپ کو ان کے خلاف پورا بھرپور جو ہے ان کا قدم اٹھانے کی اجازت دے دیں گے، اور آپ کے ہاتھوں ہی انہیں سزا دلوائیں گے۔ پھر وہ آپ کے پڑوسی بن کر اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ ہوا تھا نا پھر بعد میں کیسے اللہ کی طرف سے جو آیات برات آئی تھی۔ یہ پھٹکار پڑے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی اتنے ہی اللہ ان سے شدید بیزاری اور ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقوں میں کوئی تبدیلی۔ اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ نہیں پائیں گے وہ وہاں پر کوئی اپنا حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، قلب کہتے ہیں نا پلٹنے کو، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور کہیں گے وہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت فرما، بہت بڑی لعنت۔ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے اس کو بری کر دیا تھا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا ایک واقعہ ہے، آگے ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی کریں گے۔ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو سیدھی، قولاً سدیدہ، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن گیا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی اصل کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جیسا انہوں نے بتایا ویسا کرے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر، یعنی قرآن کو پہلے آسمانوں زمینوں اور پہاڑ پر پیش کیا، ان سے کہا، ان پہ نازل کرنے کو کہا، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ یعنی اتنا بھاری بوجھ اور ذمہ داری تھی کہ وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بہت ظالم بھی تھا اور بڑا نادان بھی تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، اور جتنی بھاری ذمہ داری ہے اتنی ہی اس کی جواب دہی بھی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ الحمدللہ، سورہ احزاب کمپلیٹ ہوئے۔ سورہ سبا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں، تمام شکر جو ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تمام تعریفیں ہوں گی، اور وہ بہت زیادہ حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی
لتاتی انکم عالم الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو تمام چھپی ہوئی غیب کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرہ برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ کوئی اس سے بڑی، مگر وہ سب ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تاکہ اب کیوں آئے گی یہ قیامت، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں آئے گی، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مغفرت بھی ہوگی اور بہت باعزت رزق بھی ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو، جو لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ ہماری آیات کو شکست دے دیں، کسی طرح ہرا دیں، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ پر جو چیز نازل کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی، یہ قرآن، یہ آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتی ہے نہایت زبردست، قابل تعریف اور جس کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسی ہستی کے راستے کی طرف۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر سے پیدا کیا جائے گا دوبارہ نئے سرے سے۔ کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، یا اسے جنون ہو گیا؟ ان کی عقل میں یہ بات جو ہے سماتی نہیں تھی، اور وہ دوسروں سے بھی یہی بات کہتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہی غور و فکر کرتا ہے، وہی ان چیزوں کو، اللہ کی قدرت کا احساس رکھتا ہے کہ اللہ چاہے تو سب کچھ تباہ و برباد کر دے، زمین میں دھنسا دے، یا جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس قدرت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ اور پھر ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، یا جبالو اوّبی، اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، یعنی ان کی آواز میں ایسا سوز رکھا تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے اللہ کی حمد و ثنا تو پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیاں لانے میں ٹھیک ٹھیک اندازے رکھو۔ کڑیاں جوڑ جوڑ کے دیکھیں، وہ زریں ہیں اور وہ جو بناتے ہیں نا، اب دیکھیں لوہے کی چینز ہوتی ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں جن کو ایک کے اندر ایک کر کے اور پھر وہ بنائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لباس کے جو چیزیں ہیں، کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس میں ایسے جھالروں کی طرح بھی لٹک رہی ہوتی ہیں، اور تو وہ سب آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اللہ نے یہ علم کو لوگوں کو سکھایا، تو ان کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو موڑ لیا کرتے تھے، اور موڑ کے جیسی شکل دینا چاہتے تھے دے دیتے تھے۔ اور پھر زرہیں بنانے کا جو ہنر تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اور تم سے سب نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو میں یقیناً اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کا چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے تھے وہ تیز ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یعنی اس زمانے کے لوگ جو ان کے پاس سواریاں تھیں ان کے ذریعے 1 ماہ میں جو سفر کرتے تھے، حضرت سلیمان وہ فاصلہ جو ہے ہوا کے ذریعے سے 1 صبح یا 1 شام میں طے کر لیتے تھے۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا یا حکم عدولی کرتا تھا اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکاتے تھے۔ اب وہ کیا کام کرتے تھے جن ان کے لیے وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے، اور تالابوں کی مانند وجفانن کل جواب، یعنی تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن، یعنی جو کیا کہیں گے لگن کو، تسلے یا تھالیاں تو نہیں کہیں گے، تسلا جو ہوتا ہے نا اس کو کہیں گے لگن، اور اس بڑی بڑی دیگیں،
جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی. یعنی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تالابوں کے برابر اگر دیگ ہوگی تالاب کے برابر تو وہ ایک جگہ پڑی ہی رہے گی نا. وہ ہر وقت ادھر سے ادھر تو کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو. یعنی اگر کوئی ہلاتا بھی ہوا تو وہ جن ہی ہلاتے ہوں گے. تو اے داؤد کے گھر والوں، اے آل داؤد، عمل کرو، شکر ادا کرو. اور وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں. پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کر رہے تھے اور کنسٹرکشن ہو رہی تھی ہیکل سلیمان کی، اور آپ اپنے عصے جو عصا یعنی لاٹھی تھی اس کا سہارا لے کے کھڑے تھے. کیا اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی؟ آپ کا جسم اسی طرح کھڑا رہا اس عصا کے سہارے، یہاں تک کہ دیمک نے اس لکڑی کو کھانا شروع کر دیا اور کھوکھلا کر دیا. اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ کی موت سے بے خبر رہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہے اسی طرح. پھر جب وہ لکڑی کھوکھلی ہو کے گر گئی، مطلب جو عصا تھا وہ بالکل دیمک نے کھوکھلا کر دیا تو وہ بھی گر پڑے. تو پھر جنوں پر واضح ہو گیا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے. یعنی وہ اس طرح سے کام کیوں کیے جا رہے تھے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. اس طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے ٹھکانوں میں ایک نشانی موجود تھی. 2 باغات کے سلسلے تھے دائیں اور بائیں. ان کو کہا گیا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اور تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان سے اعراض کیا، چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب. یعنی بڑی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی اور اس سے اعراض اور سرکشی اختیار کی تھی. تو اللہ کی طرف سے ان پر ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کے ان کے باغات کے سلسلے سب تباہ ہو گئے. اور ہم نے بدل دیے ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل، یعنی ایسی کانٹوں والی جھاڑیاں اور ان میں جو کڑوے جو بیریاں ٹائپ کی جو لگتی ہیں اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. یعنی اس طرح کا یہ حال ہو گیا. جو بڑے سرسبز اور شاداب باغات تھے ان کی جگہ یہ ہو گیا. یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی نعمتوں کی جو انہوں نے انکار کیا تھا اس کی وجہ سے. اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو. یعنی صرف ناشکروں کو اللہ پاک اس طرح کا بدلہ دیتا. اور ہم نے ان کے علاقے اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھیں. تو وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا. اور ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان میں رات کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے دوران درمیان دوری پیدا کرتے. یعنی ہر چیز پہ ناشکری تھی. جب اللہ نے ان کو ایک پرامن اور پرسکون راستے تھے جس پہ دن رات بے خوف ہو کر سفر کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے ان کو یہ ہوا کہ ہم تو بڑے بہادر اور بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، مہم جو قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ کیا اتنے آسانیوں کے ساتھ ہم سفر کر کے چلاتے ہیں. انہوں نے کیا دعا کی کہ سفر لمبے ہو جائیں تاکہ سفر کے دوران انہیں مشکلات اور خطرات کا سامنا ہو جس کا وہ مقابلہ کریں اور اپنی صلاحیتیں دکھائیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں. اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یعنی اتنی بڑی تہذیب تھی، اتنے ان کی یعنی سرسبز و شاداب باغات تھے، زمینیں تھیں، تو ان سب کو تباہ و برباد کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کس وجہ سے کہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو ہم نے بھی انہیں کہانیاں بنا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا. اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا. تو فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سب نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. یعنی مومنوں کو اگر کوئی دین پہ قائم رہنے والا تھا جمع رہا تو اس کے اوپر ان کو کوئی اختیار نہیں تھا.
تاکہ اللہ مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس سے متعلق شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم نے معبود سمجھ لیا ہے اللہ کے سوا، جن کے لیے تم یہ سمجھتے ہو وہ ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ان دونوں یعنی زمین اور آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اور نہ نفع دے گی ان کے کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے یعنی اللہ نے اجازت دی ہوگی، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے، وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ بہت بلند و بالا، بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ آپ کہیے کہ اللہ، اور یقیناً ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی ہم دونوں میں سے ایک ہی کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا نہیں، آپ کہیے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، یعنی کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ذرا مجھے دکھاؤ، کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ تو وہ معبود جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، بہت زبردست، نہایت حکمت والا۔ اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام بنی نوع کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم لوگ سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک خاص دن مقرر ہے، ایک خاص دن تک کہ اللہ نے مدت مقرر کر دی ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے تھا، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں ہم ان پر بھی نہیں لائیں گے اور اس قرآن پر بھی نہیں لائیں گے۔ ڈٹائی اور سرکشی ہمیشہ جو ہے نا لوگوں کا ایک وتیرہ بنی رہی، اور اسی وجہ سے جو ہے جو ان کی جو ہے نا بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اڑے رہے اپنے اس ایک غلط کام اور غلط بات کو، اس کو پہ کچھ سننے اور جاننے کو تیار نہیں رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حق اور سچ بات کو سننے کے لیے ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اور کاش وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو ہی الزام دینا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ کمزور تھے وہ کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی جو بڑے تھے، سردار تھے، بڑے عہدوں پر تھے، جو زیادہ جو سمجھے جاتے تھے طاقت اور قدرت والے، ان سے کہیں گے کہ تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، ہم مومن بن جاتے، تمہاری وجہ سے، تم اتنا تمہارا انفلوئنس تھا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے ہم ایمان نہیں لائے۔ اور اس کے جواب میں وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کیا کہیں گے؟ ان سے کیا کہیں گے جو کمزور تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی۔ جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی تو تم کو ہم نے روکا تھا کیا؟ تم تو خود ہی مجرم ہو، لے آتے ایمان، اور لوگ بھی تو لائے تھے نا۔ اس پر کہیں گے وہ جو کمزور تھے اپنے بڑوں سے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہ یہ تو تمہاری دن رات کی سازشیں تھیں جو تم چالیں چل رہے تھے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اور ہم نے توق ڈال دیے ان کافروں کی گردنوں میں، لوہے کے ہوتے ہیں جو موٹے موٹے کڑے ٹائپ کے نا، وہ توق ہوتے ہیں، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اسی کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مگر یہ کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے جو خوشحال لوگ تھے
انہوں نے کہا کہ جس چیز کے ساتھ آپ آئیں، جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم مال میں اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی ہمیں تو اللہ کے ہم بڑے پسندیدہ اور منظور نظر ہیں کہ ہمیں تو اتنا ہمیں مال دیا اللہ نے اور اتنی اولاد، اور ہم ہر طرح سے خوشحال ہمیں بنایا ہے، ہمیں کیوں عذاب دے گا اللہ؟ آخرت میں بھی ہمیں ایسی زندگی ملے گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ ان سے کہیے، کہہ دیجیے ان سے کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کا رزق اس کے لیے وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ایک مقدار مقرر کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی تقسیم ہے یہ، جو کچھ بھی اللہ پاک نے دنیا میں دیا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کسی نیکی یا اس کی کسی برائی کی وجہ سے ہو، بلکہ اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ تمہارا مرتبہ جو ہے ہمارے نزدیک بڑا قریبی کوئی مقرب تمہیں بنا دیں، سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دگنا اجر ہے، اور وہ بالا خانوں میں بلند بنے ہوئے جو کمرے ہیں ان میں امن سے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں ہماری آیات کو ناکام کرنے کی، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے آپ کہ یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ اسے لوٹا دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تم ہمارا ولی ہے ان کے سوا، یعنی ہمارا آقا مالک تو تو ہی ہے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کہ اب چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، آبا و اجداد کرتے تھے، یعنی جو یہ تو تمہیں اس چیز کے لیے یعنی ایک غلط اس پہ کر رہا ہے، تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ چھوڑوا رہا ہے تم سے، وہ سارے طور طریقے، اور وہ جن کی عبادتیں کرتے تھے ان کو چھوڑ کے تم یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی عبادت کرو، اس کی بات کو مانو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جبکہ یہ ان کے پاس آ گیا تھا کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کوئی کتابیں نہیں دی جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ تو اس کے وما بلغوا معشارا ما آتیناہم، یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا۔ یعنی پچھلی قوموں کو اللہ پاک فرما رہا ہے جو شان و شوکت اور جو طاقت اور روح و دبدبہ دیا گیا تھا اس کا تو عشر عشیر بھی جو ہے قریش مکہ کو نہیں دیا گیا۔ تو لیکن ہوا کیا تھا کہ انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، بس کیسی رہی ان کے لیے میری پکڑ، کیسا میں نے ان کو پکڑا، اللہ کی پکڑ میں آ گئے تھے نا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے، پھر غور کرو، یعنی تم دو آدمی مل کے گفتگو کرو یا الگ الگ بھی کسی وقت غور و فکر کرو، اگر تم سنجیدگی سے غور کرو گے تو حقیقت ضرور تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہاری ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والے ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے، وہ تو تمہیں خبردار کر رہے ہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے کہ تم خبردار ہو جاؤ۔ آپ کہیے کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے اس کی؟ کوئی کبھی بھی نہیں، اگر طلب کی ہوتی
تو وہ تم کو ہی مبارک ہو، لیکن میں نے تو کبھی لی ہی نہیں کسی قسم کی کوئی اجرت کوئی معاوضہ، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب حق کے ساتھ ضرب لگاتا ہے باطل کو، اور وہ خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کو۔ آپ کہہ دیجئے قل جاء الحق، آ گیا باطل، آ گیا حق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو لوٹا سکتا ہے۔ آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میرے ہی اوپر آئے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور بہت قریب ہے، سمیع قریب۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریبی جگہ سے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اس وقت کہاں ہوگی ان کی، اب ان کی پہنچ ایمان تک ہو ہی نہیں سکتی، تو بہت دور کی چیز ہو گئی، دور کی بات ہو گئی، دور کی جگہ ہو گئی ایمان لانا۔ یعنی زندگی میں جب تک ان سے کہا جاتا رہا تو وہ نہیں لائے، اور اب وہ جب دیکھ لیں گے سب تو کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئیں، لیکن اب ان کے ایمان تک ان کی پہنچ نہیں ہو سکتی، اور پہلے تو انہوں نے اس کا کفر کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ ایسی اندھیرے میں جو ہے تیر چلا رہے تھے، تکے مار رہے تھے بغیر دیکھے دور کی جگہ سے، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی یہ جھوٹ بول رہے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے ان پہ جن آ گیا ہے، کبھی کہتے تھے کسی آدمی سے سیکھ کر آئے ہیں، تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی علمی اور عقلی دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، یہی الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے رہے۔ اب جب کہ حساب کی گھڑی آ گئی تو اب ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آڑ کر دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے درمیان، ایک آڑ کر دی جائے گی۔ ما یشتہون سے مراد ہے جنت اور جنت کی نعمتیں، یعنی ان کے اور جنت کے درمیان جو چیزیں انسان کو پسندیدہ ہیں وہ اہل جنت کو ملیں گی نا جنت میں، لیکن ان کے لیے ان نعمتوں کے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے کام کرنے والے، ان جیسے عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی ایسے ہی اضطراب کے ساتھ، شک مریب یعنی دل میں بے چینی ڈالنے والا شک، ایسے شک میں مبتلا تھے جو دل میں بے چینی ڈالتا تھا۔ سورہ فاتر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ الحمدللہ سے دیکھیں شروع ہو رہی ہیں یہ صورتیں آگے پیچھے۔ جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جسے وہ روک لے تو پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد۔ رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اپنی رحمت کو روک دے تو پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے، اور یقیناً وہ زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، چنانچہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔
یہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. اس کی تو یہی کوشش ہے نا. وہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دی گئی اس کے عمل کی برائی اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو ہدایت پا سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو بھی نیکی اور اچھائی سمجھتا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان نہ گھلائیے ان لوگوں پر رنج کی وجہ سے، یعنی اتنا رنج اور غم نہ کریں اور اپنے آپ کو روگ نہ لگائیں، اپنی جان نہ گھلائیں. یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے کچھ اور باتیں بتا رہا ہے کہ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، پھر ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف. یعنی اللہ کے حکم سے اس کو بادل کو ایک مردہ زمین یعنی بنجر زمین کی طرف جس پہ بارش نہیں ہوئی ہے اور وہ بالکل اس کی سبزہ اور ہریالی سب ختم ہو چکی ہے، پھر ہم اس سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اسی طرح سے ہوگا تمہارا اٹھایا جانا بھی. یعنی جس طرح زمین پر سے زندگی کے تمام آثار ختم ہو کے بالکل بنجر بے آب و گیا ہو جاتی ہے، لیکن بارش کے ہوتے ہی اس میں سے کیسے زندگی پھوٹتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد تم بھی بے شک تمہارے جسم کا بھی جو حال ہو بکھر جائے، ختم ہو جائے، لیکن اسی طرح اللہ کے حکم سے اس کو بھی اللہ دوبارہ سے زندگی دینے پہ قدرت رکھتا ہے. جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے. جو عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں، اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے. اور جو لوگ بری سازشیں کر رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں، ان کے لیے سخت سزا ہوگی، اور ان کی چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو کر رہ جائیں گی، برباد ہو کر رہ جائیں گی. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور نہ ہی کسی مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو جنتی ہے، یعنی کسی کی ڈلیوری یا پیدائش کسی کی ہوتی ہے، مگر یہ اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی انسان یہاں پہ مادہ کا ہے تو انسانوں کے علاوہ بھی، یعنی انسان ہو یا حیوان، جو بھی پریگننٹ ہوتے ہیں یا ان کی اولادیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ کون طویل عمر پائے گا، کون چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے گا، اور کس کو کب موت آنی ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا ہے، فرحت بخش ہے اس کا پانی، اور اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھارا نمکین ہے، کھارا ہے، سخت کڑوا ہے. مل کہتے ہیں نمک کو، بہت کھاری ہے اور سخت کڑوا ہے. اجاج کہتے ہیں کڑواہٹ کو. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان سب سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت. یعنی دونوں طرح کے سمندروں میں تم لوگ مچھلیاں شکار کر کے کھاتے ہو، اور تم دونوں سے ہی تم نکالتے ہو زیورات جنہیں تم پہنتے ہو. اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو چلتی ہیں سمندر میں، جو چلتی ہیں اس کے پانی کو چیرتے ہوئے، تاکہ تم اس کا اللہ کا یعنی فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو. ہر چیز چل رہی ہے ایک معین مدت، ایک معین وقت تک کے لیے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، تمام بادشاہی اسی کی ہے. یعنی یہ قدرتیں کائنات کی جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، دیکھو ذرا غور کرو کیا کیا ہیں، کیسے ہوائیں چل رہی ہیں، کیسے بارش برس رہی، کیسے دن رات ایک کے پیچھے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کس طرح سے سمندر میں کشتیوں کو اللہ چلا رہا ہے، کس طرح خشکی پہ سفر کر رہا ہے انسان، اس کے لیے آسان بنا رہا ہے. راتوں کو سفر کرنے والوں کے لیے رہنمائی کے لیے ستارے ہیں،
اور اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ان کو غور کرو۔ یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا مالک ہے، تمام بادشاہی اسی کی ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے نا، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر قبروں میں اگر جو ہیں ان کو پکار رہے ہیں، یا بت جو ہیں ان کو اگر پکار رہے ہیں تو وہ تو پکار سن ہی نہیں سکتے، لیکن اگر فرشتوں کو پکار رہے ہیں تو وہ سن تو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے وہ کہیں گے ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ کرو کام پورا، اور نہیں آگاہ کرے گا کوئی بھی آپ کو اس اللہ کی طرح جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ کی طرح آپ کو کوئی یہ سب باتیں نہیں بتائے گا، جس طرح اللہ خود بتا رہا ہے اپنے بندوں کو، جو کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، باخبر ہے، اور وہ جس طرح بتا سکتا ہے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تعریف کے قابل، شکر و تعریف کا حق صرف اسی کو ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے۔ جس طرح ہمیں بنایا ہے اس طرح اگر اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے اور دوسری کوئی مخلوق لے آئے، اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ، اور اگر بوجھ تلے دبی ہوئی کسی جان کو کوئی کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کو ہٹانے کے لیے، یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر بہت بھاری بوجھ ہوگا اور وہ کسی کو پکارے گی کہ کوئی اس کی مدد کرے، آ کے اس کا بوجھ اٹھا لے، تو نہیں اٹھائے گا کوئی اس میں سے کچھ بھی، چاہے وہ اس کا قرابت دار ہی ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، غیب میں رہتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہوئے بھی اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اسی کے کام آئے گی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا ایک برابر نہیں ہو سکتے، نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ۔ کتنی پیاری مثالیں دی ہیں نا ساری، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ سارا بتا کے کہ اسی طرح زندہ اور مردہ میں بھی یہی فرق ہے۔ یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں۔ ایک تو وہ جو قبروں میں دفن ہیں، اور یہاں پر اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کہ زندہ ہیں بظاہر، لیکن ان کی روحیں مر چکی ہیں، اپنی مردہ روحوں کے ساتھ وہ چلتے پھرتے مقبرے بن چکے ہیں۔ آپ نہیں ہیں مگر صرف خبردار کرنے والے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ تو پہلے بھی لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے، اور ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، تو پھر دیکھو کیسی رہی میری سزا۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے اور کتابوں کے آنے کے بعد بھی جنہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میری سزا کیسی رہی، یعنی نام و نشان مٹ گیا، اور قیامت تک وہ جگہیں بھی عبرت کا نشان بن گئی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں، سفید اور سرخ، اور ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کووں جیسے سیاہ بھی۔ پہاڑ دیکھیے مختلف قسم کے رنگوں کے پہاڑ ہیں نا۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ انسانوں کے بھی کتنی طرح کے مختلف رنگ ہیں نا، اور جانوروں میں بھی، جو چوپائے ہیں ان میں بھی، ایک گائے اور بکری کی مثال لے لیں، ان کے کتنے شیڈز اور کتنے کلر ہیں، اونٹ کی۔ یقیناً بے شک اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو اہل ایمان ہیں، اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں
جو اللہ کے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے جن کو علم دیا گیا، جو سوچتے سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی پہ خوف بھی رکھتے ہیں نا، اور کہ اس کا ظاہر ہے ان کے اندر لازماً یہ خوف بھی ہوگا اگر ایمان ہے تو۔ اور پھر وہ یہ بھی ان کو جتنا ان کے علم میں اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کو اللہ کے قدرت اور اس کے اختیارات کا اندازہ ہوتا جائے گا، تو اللہ کا خوف بھی بڑھے گا۔ یقیناً اللہ بہت زبردست ہے اور نہایت بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی، اور وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس میں کبھی ہی انہیں خسارہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر طرح سے چھپا کے بھی دیتے ہیں، ظاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ظاہرہ اس لیے دیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو، اور چھپا کے دیتے ہیں تاکہ ان کی نیکیاں ظاہر نہ ہوں لوگوں پہ۔ تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کی ان کو امید ہے کہ اس میں ان کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، اور یقیناً انہیں کبھی اس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ اور تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کے بھرپور اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو وحی بھیجی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی ان کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو ان سے پہلے موجود ہے، قرآن سے پہلے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن عملاً کتاب اور سنت کی پیروی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں، ان سے برائی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ملے جلے اعمال ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تینوں طرح کے لوگوں کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک قسم ایسی ہے خوش قسمتوں کی جو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے دین کی خدمت کرنے اور حق کی دعوت کو پھیلانے، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے والے اور ہر اچھے عمل میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک وہ جو درمیانی راہ پر چلتے ہیں، یعنی نیکی کے کام بھی کرتے ہیں لیکن کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں ان سے، اور ان پہ سے کچھ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، جو عمل ہی نہیں کرتے اللہ اور اس کی رسول کی سنت پر، اللہ کی کتاب پر اور رسول کی سنت پر۔ تو جو آخری قسم ہے منہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کے لیے باغات ہوں گے، جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات ہوں گے رہنے کے جن میں جب وہ داخل ہوں گے، جنات عدن یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے، اور اس میں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ہوگا حریر یعنی ریشم۔ اور وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے تمام حمد اور تمام شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یعنی سب سے بڑا غم کیا تھا، خوف کیا تھا، تو جہنم کا غم، جہنم میں جانے کا خوف اور غم تھا۔ اور یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ قدر افزائی کرنے والا قدردان ہے ہمارا رب۔ پھر جس نے ہمیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی مزید آگے وہ کہیں گے کہ جس نے ہمیشہ آباد رہنے والے گھر میں لا کے رکھا ہے اپنے خاص فضل سے، کتنی بڑی خوشخبری ان کے لیے ہے نا، اور کتنا۔ اور وہ پھر کیا کہیں گے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب ہمیں اس میں نہ تو کوئی مشقت ہے جھیلنی ہے اور نہ ہمیں یہاں کوئی تھکن ہوگی۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی،
نہ تو ان کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی سزا ایسی سزا ہے کہ وہ سزا بھوگ کر کے مر جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، یعنی ایک جاری رہنے والا سلسلہ ہوگا عذاب کا جو چلتا ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو، اور وہ اس میں چیخ چیخ کر کہیں گے، چیخ و پکار کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم نیک عمل کریں گے ان اپنے اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سبق حاصل کر لو؟ جس نے سبق حاصل کرنا چاہا تو اس نے حاصل کر لیا، کہ اتنی عمر نہیں تھی تمہاری، اتنا وقت دنیا میں دیا تھا اور اتنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تو کیا تم اس میں سبق حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی تو آیا تھا، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا، وہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور یقیناً وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں۔ تو جس کسی نے کفر کیا تو اس کے کفر کا جو بھی وبال ہے وہ اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک سوائے غضب کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کے بارے میں کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھا کہ انہوں نے زمین میں ایسی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا ان کی کیا شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کسی واضح دلیل پر ہیں؟ کہاں سے یہ ساری باتیں انہوں نے گڑھ لی ہیں؟ بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے سے وعدے نہیں کر رہے بلکہ فریب دے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے اس کے بعد۔ یقیناً وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کسی بھی امت سے بڑھ کر۔ مگر پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اس چیز نے ان کے اندر انکار، نفرت کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ما زادہم الا نفورا، یعنی ان کے انکار اور ان کی نفرت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہ ہوا۔ زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری چالیں چلتے ہوئے، یعنی آپ کا راستہ بھی روکا، متکبرانہ رویہ بھی اختیار کیا، اور آپ کی دعوت کا راستہ بھی روکنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی، اور بری چال کا وبال نہیں پڑتا مگر اس کے چلنے والے پر ہی۔ تو وہ کس چیز کے انتظار میں سوائے پہلے والوں کے انجام کے، یعنی جو پہلے لوگوں کا انجام ہوا تھا کیا اسی کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں؟ تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون کو رخ پھیرتے ہوئے، یعنی جو چلتا چلا آ رہا ہے اللہ کے طرف سے، جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، اور اگر انکار کر کے ڈھٹائی اور سرکشی کا اختیار کریں گے اور اس مہلت تک پہنچ جائیں گے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، بہت شدید تھے۔ اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں یا زمین میں عاجز کر سکے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ گرفت کرتا ان لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب، یعنی فوراً اگر گرفت کر لیتا اللہ، تو اس زمین کی پشت پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تاخیر کرتا ہے، وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب لیکن ان کا وقت معین، وقت مقرر آ جائے تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خود دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک سب سے پہلے آپ کی تعریف جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں
یاسین جو ہے زیادہ تر مفسرین کی رائے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح طٰہٰ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قسم ہے قرآن کی، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، واو کا مطلب یہاں ہے قسم، واللہ جیسے کہتے ہیں نا قسم اللہ کی، تو واو جو ہے نا یہ قسم کے لیے آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور اس قرآن کا نازل کرنا اس ہستی کی جانب سے ہے جو بہت زبردست اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کا کیا نزول کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیونکہ اس قوم میں بہت سالوں سے کوئی نبی یا رسول نہیں آیا، تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے نبوت اور رسالت کے بارے میں، اور نہ وہ کتاب و شریعت سے واقف ہیں۔ اس لیے ان کی قوم میں آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ ان کو خبردار کریں، اور ان کی اکثریت پر ہمارا قول سچ ثابت ہو چکا ہے، تو وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کے قانون، اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نہیں بچ سکیں گے، یہ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، بس ان کے سر اونچے اٹھ گئے ہیں۔ یعنی گردن میں طوق جو ہے نا وہ موٹے موٹے طوق پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گردن جو ہے وہ اکڑ گئی ہے، اور تھوڑیوں تک ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تھوڑیاں جو ہیں وہ اوپر ہیں، اور سر کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ اپنے مطلب چہرے کو بھی اپنے جھکانے پہ قدرت نہیں رکھتے، گلے میں ایسے موٹے موٹے ان کے طوق پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ایک دیوار وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے، اس طرح ہم انہیں ڈھانپ دیا ہے، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ان کی بصارت جو ہے اس پر بھی پردے پڑ گئے۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سب یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، گھر سے نکلتے ہوئے 4 دفعہ پڑھ کے ضرور پھونک کے اپنے اوپر جائیں، اللہ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آڑ کر دے گا اللہ برے نیت، برے ارادے والے لوگوں سے آپ کے درمیان۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی یعنی قرآن کی پیروی کرے، اور اپنے رحمان سے یعنی اللہ سے کو بغیر دیکھے، غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس کا خوف رکھے، رحمان کا خوف رکھے۔ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور بہت ہی باعزت اجر کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ یاد رکھیے آپ کے اثرات جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور جو آپ آگے بھیج رہے ہیں اپنے عمل وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتے جائیں گے۔ تو زبان سے اچھی بات کہیے، اور سمجھیے ریکارڈنگ پہ ہیں آپ، تو جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں نا، اچھے عمل، اچھی بات، اس کو محفوظ اللہ پاک کر رہا ہے۔ تو زبان سے اچھی بات کہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے عمل کریں، اور دنیا میں اچھی باتیں چھوڑ کر جائیں۔ کس طرح؟ کسی کو اچھی نصیحت کرنا، کسی کو دین کی طرف بلانا، کسی کو اللہ کا پیغام سنانا، کسی کو اللہ کی کوئی آیت پڑھ کے سنانا اور اس کا ترجمہ بتانا، اور کسی کو اگر کوئی غلط کام کرتے دیکھ رہے ہیں کتاب اور سنت کے حساب سے تو اس کو بتانا، اس کی اصلاح کرنا، یہ وہ کام ہے جو آپ کے آثار ہیں۔ وہ شخص جو کرے گا نا، وہ جب تک کرے گا وہ بھی آپ کی دنیا میں آپ کے جانے کے بعد بھی وہ باقی رہیں گے آثار۔ اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہے ہم نے، ایک واضح کتاب میں کر کے رکھا ہے، یعنی امام مبین، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، تو ام الکتاب کے نام سے بھی اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور ان کے لیے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون، ان کے لیے آپ اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول۔
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پر بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو حوصلہ دیا ایک تیسرے کے ساتھ، ان کی مدد کی، ایک دوسرے رسول سے بھی مدد کی۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری سوائے اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینے کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ کا پیغام صاف صاف تم تک پہنچا دیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے نحوست کا اندیشہ ہے، تمہیں ہم فعال بد سمجھتے ہیں اپنے لیے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ضرور پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا۔ تو ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست اور تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دوسرے سرے سے ایک شخص آیا بھاگتا ہوا، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، یعنی تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کی اطاعت کرو، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی سب سے بڑی ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے حق میں ہونے کی کہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تمہیں راہ راست کی طرف بلانے کے لیے دن رات مشقت کرتے ہیں، لیکن بدلے میں تم سے کوئی صلہ یا کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں طلب کرتے۔ تو اسی بات سے تمہیں اندازہ ہو رہا ہے، اور ان کی سیرت جو ہے، جو ان کے طور طریقے ہیں، وہ تمہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ واقعی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو الحمدللہ ختم ہو گیا ہمارا یہاں پہ پارہ۔